बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ। अनीस सत्ती शहीद, जिनके वालिद सिफारिश सत्ती, जिनसे मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, उन्होंने बताया था कि उनके घर के 2 जवान बच्चे उठा लिए गए हैं। अनीस का भाई करोड़ डैम पर ड्यूटी कर रहा था। रात 3:30 बजे 3 दिन पहले उठा लिया गया था। फिर अनीस का वो कज़न नफीस सत्ती, जो मुद्दई भी है, उसे भी उठा लिया गया। ताज़ा तरीन क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। सिफारिश सत्ती साहब से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2:50 पर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप कुछ 3:30 पौने 4 बजे के आसपास इस वीडियो को इंशाल्लाह देख रहे होंगे। हुआ क्या है, सिफारिश सत्ती साहब ने ये बताया कि उनके ये जो दोनों बच्चे डीएसपी इम्तियाज़ भट्ट और इंस्पेक्टर ज़हीर अब्बास, ये लोग उठाकर ले गए थे। इन्हें गफूर काकड़ साहब की, जहां अदालत में इनका केस लगा था, गफूर काकड़ साहब मौजूद नहीं थे। केस क्या है? केस ये है कि अनीस सत्ती को शहीद किया गया, एफआईआर काटी जाए। एफआईआर किसके खिलाफ? शहबाज शरीफ के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ, अता तालड़ के खिलाफ, आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ कत्ल की एफआईआर। तो वो नहीं काटी जा रही थी। जब वो पुलिस एफआईआर नहीं काटती और कहती है कि हम वज़ीर आज़म के खिलाफ एफआईआर नहीं काट रहे, तो फिर आप जाते हैं अदालत। 22A की दरखास्त होती है, अदालत से कहते हैं हमारी एफआईआर कटवाई जाए। अदालत हुक्म देती है पुलिस को कि इनकी एफआईआर की जाए। तो गफूर काकड़ साहब की अदालत में ये केस लगा था। वो ड्यूटी पर नहीं थे, तो ड्यूटी जज शब्बीर साहब की अदालत में इन दोनों बच्चों को, अनीस के भाई दानिश शहजाद सत्ती को और दूसरा जो कज़न है नफीस सत्ती, इन दोनों को पुलिस जो उठाकर ले गई थी, इनको नामालूम अफराद आए, क्योंकि वर्दी में नहीं थे, वो लेकर आए सुबह सुबह और अदालत में पेश करके ले गए। अब वहाँ हुआ क्या है, पता ये चल रहा है कि इनसे कोई बयान लिया गया है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, या मुमकिन तौर पर ये सिफारिश सत्ती साहब का कहना है कि इस तरह का दबाव कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, ये उनकी फैमिली पर दबाव है। जाहिर है उनका जवान बेटा शहीद हुआ है, वो इंसाफ चाहते हैं और मुसलसल इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे, दीगर सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर वो अपने बेटे के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनका घर जो गांव में भी है, कोटली सतिया शहर में भी है, दोनों जगह नामालूम अफराद पहुंच गए थे, बिठा दिए गए थे। डराने का, धमकाने का, हिरासत करने का सिलसिला जारी था। अब उनके करीब तरीन लोगों ने बताया कि उनके एक घर की, मेरे पास जो तस्वीर है उसके मुताबिक ताला डला हुआ है। ये लोग बेचारे अपने घर पर भी मौजूद नहीं है। ये इस ख़ानदान के साथ हो रहा है। शर्म आनी चाहिए मोहसिन नकवी को, शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ को, अता तारड़ को, आईजी इस्लामाबाद को। ये लोग पहले भी पूरे ख़ानदान को एक बच्चे के शहीद हो जाने के बाद हिरासत कर रहे थे और अब भी ये सिलसिला जारी है। मुझे ये मुसलसल राब्ते में है कि आवाज़ उठाइए, और मैं ये बात मुसलसल कर रहा हूँ इस ख़ानदान के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो आज बैठे हुए थे हुकूमती कमेटी के सामने, उनको भी चाहिए कि जब ये अपना चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, ये चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा कि जी 2 मुतालबात हैं हमारे, एक हमारे असीरान को रिहा किया जाए, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो वहीं फौरी तौर पर पहला काम ये करवाया जाए कि जो डराने का, धमकाने का, उठाने का सिलसिला, गायब करने का सिलसिला जारी है, ये सिलसिला बंद किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्टर ऑफ डिमांड में पहली शर्त रखनी चाहिए। एक घर में एक बच्चा शहीद हो गया है, वहाँ वैसे ही गम की कैफियत है, और दूसरे बच्चों को, घरों के जवान बच्चों को उठाया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इन 2 मुतालबात के साथ ये मुतालबा पहले रखना चाहिए कि ये काम करने का है, हुकूमत ये काम करे। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। लेकिन बहरहाल इन लोगों की जानिब से ये मुसलसल हो रहा है। ये जो मुज़ाकरात है, इन मुज़ाकरात में जो कमेटी बनी हुकूमत की, मैं आपको बता रहा था कि उसमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, इसाक डार साहब, दोनों नवाज शरीफ के आदमी हैं। राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ के आदमी हैं। बाकी आज खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद थे और दीगर अरकान इस कमेटी के। तो इस कमेटी में क्या हुआ, इजलास के दौरान इसाक डार ने यह शिकवा किया कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। तो असद कैसर साहब ने इससे इत्तेफाक किया कि अपनी कोर कमेटी में इस मसले पर तफसीली बात की है, इस अमल की मजम्मत करते हैं। यानी ये जो वी न्यूज़ पर इसकी रिपोर्टिंग है, और वी न्यूज़ वाले जो हैं इस मामले में, मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ, बड़ी बेहतर रिपोर्टिंग करते हैं दूसरों से। तो जब ये हो रहा है कि असद कैसर साहब कहते हैं कि जो ट्वीट आ जाता है,
جس سے چیز بگڑتی ہے. تو یہ ٹویٹ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے آتا ہے. تو کیا اسد قیصر صاحب اپنے سوشل میڈیا کی مذمت کرتے ہیں؟ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اسپیکر نے پریس کانفرنس میں دونوں فریقین کا شکریہ ادا کیا. یہ اسپیکر صاحب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کے کہنے پر ہو رہا ہے. اب اگلا اجلاس ہوگا 2 جنوری کو. عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں گے, جو ظاہر ہے کہ ایک اچھی بات ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ابھی ہمیں ایک اسکیچ دیا ہے اپنے مطالبات کا. ہم نے یہ کہا ہے کہ مطالبات آپ دستاویزات کی شکل میں ہمیں پیش کیجئے. یعنی آپ کا جو مطالبہ ہے 9 مئی کا, 26 نومبر کا, پہلا مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا, دوسرا اسیران کی رہائی کا, یہ مطالبہ ہمیں دستاویز کی شکل میں دیجیے تاکہ اس پر بات ہو سکے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس اجلاس میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. کچھ اپوزیشن اراکین یہاں پر, عرفان صدیقی صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپوزیشن والوں نے بتایا کہ وہ عدالتی معاملات کی وجہ سے یا بیرون ملک ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ مذاکرات اچھی باتیں, نیک شگون ہے, ظاہر ہے کہ یہ جنرل باتیں ہیں. اب یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان 24 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے, عوام کو پارلیمان سے بہت سی امیدیں ہیں. جب یہ باتیں ان اجلاسوں میں کی جا رہی ہیں نا, تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ حکومت کی باریک واردات ہے. حکومت ویلیڈیٹ کروا رہی ہے پارلیمان 24 کروڑ کا نمائندہ ادارہ ہے. تو عام طور پر تو پارلیمان 24 کروڑ کا نمائندہ ادارہ ہے, جو اس کی تحریری شکل ہے, جو اس کے آئین میں شکل ہے. لیکن کیا یہ پارلیمان 24 کروڑ کا نمائندہ ادارہ ہے؟ نہیں, یہ تو 17 سیٹوں والی نون لیگ ہے. یہاں تو نواز شریف جعلی جیت پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں تو ممکنہ طور پر شہباز شریف کی جیت کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن ممکنہ طور پر شہباز شریف جعلی جیت پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں تو مریم نواز شریف صاحبہ, میں نہیں کہتا کہ میں مہر شرافت کے فارم 45 کی بات کروں, دیگر لوگوں کے فارم 45 بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہار چکی ہیں. مریم نواز شریف سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ جعلی جیت پر بیٹھی ہوئی ہیں. کیا یہ پارلیمان نمائندہ ادارہ ہے؟ تو یہ جو پیپر پہ آتا ہے نا, ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر کم کرتے ہیں جب آپ مذاکرات کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی باتیں جب تحریری شکل میں سامنے رکھی جاتی ہے نا قوم کے, تو پاکستان تحریک انصاف والے یہاں بہت کچھ کنسیڈ کریں گے. سوشل میڈیا کی طرف سے ان پر تنقید ہوگی کہ یہ آپ اس پارلیمان کو نمائندہ ادارہ مان کر آئے ہیں. جب یہ بتایا جائے گا کہ یہاں پر جو دہشت گردی کے خلاف جانیں نچھاور کرنے والے شہداء ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی, تو بالکل ٹھیک ہے, کی جانی چاہیے. لیکن کیا جو ڈی چوک کے شہداء ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں نے ان پر وہاں پر فاتحہ خوانی کی؟ نہیں کی. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے لیے خود, ان کے لوگ جو مذاکرات میں گئے ہیں, مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اگر آپ وہاں پر ڈی چوک میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کرتے, تو کیا عرفان صدیقی, اسحاق ڈار, ایاز صادق, کیا وہاں پر موجود فاروق ستار, یہ وہ لوگ ہوتے جو کہتے کہ نہیں جی فاتحہ خوانی نہ کریں؟ تو یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے کرنے کا کام تھا کہ اپنے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کرتے وہاں پر. آپ جب فوجی شہداء ہیں وہ ہمارے ہیں, تو کیا یہ شہری ہمارے نہیں ہیں؟ ان پر گولی چلی ہے تو کیا ان کی جانیں جو ہیں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں بہت کچھ کنسیڈ کر رہے ہیں. جب آپ مذمت کر رہے ہیں کہ جی ٹویٹ آ جاتا ہے تو ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان مذاکرات سے اگر کچھ حاصل کرے گی تو وہ آگے جا کر ہوگا, 2 جنوری اور اس کے بعد ہوگا. لیکن ابھی تو پاکستان تحریک انصاف نے کنسیڈ کرنا شروع کر دیا ہے. بہت کچھ ہے جو پاکستان تحریک انصاف یہاں سے لوز کر سکتی ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں. عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, جب محسن نقوی اور گنڈاپور کی ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تصویریں وغیرہ جو بنتی ہیں نا, اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے, تو اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ خیال کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ ہو رہا ہے. اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ ہمارے سامنے ایک پکچر اور ہے. یہ پکچر ہے کرم کی. کرم کی اس پکچر میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیے, راستے بند ہیں, مسلسل بند ہیں. تو ان راستوں کی بندش کی وجہ سے وہاں پر اموات ہو رہی ہیں. بچوں کی جو اموات ہیں وہ 51 بچے جاں بحق ہوئے ہیں, یہ پتہ چل رہا ہے کرم میں. پھر اس کے بعد یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کھانے پینے کی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس میں کیا ہوا ہے کہ اشیاء خورنوش کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے. آٹا, نمک, چینی, سبزیاں, ان کو لوگ اس وقت ترس رہے ہیں. پارا چنار ٹل شاہراہ 12 اکتوبر سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے, ٹریفک کے لیے بند ہے. یہ جو ہیلی کاپٹرز جا رہے ہیں یہ کہیں کسی مقام پر چیزیں چھوڑ کر آ پائیں یہ ممکن ہو رہا ہے, لیکن سڑک کا رستہ بند ہے. 4 لاکھ کی آبادی ہے, اور یہ 4 لاکھ کی آبادی جو ہے
وہ اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ اسپتالوں اور میڈیکلز میں دواؤں کی قلت ہو گئی ہے، یہ اس صورتحال سے دوچار ہے، اور 51 بچے موت کے منہ میں جا چکے، اے ٹی ایمز خالی ہو گئی ہیں، پیسے نہیں ہیں، اور اب تمام اے ٹی ایم مشینز جو ہیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں، پیٹرول ڈیزل دستیاب نہیں ہے، اور جو سرکاری اور تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اب تک کھل نہیں سکے ہیں۔ یہ کرم کی صورتحال ہے۔ ہوا گیا تھا، ایک قافلہ وہاں داخل ہو رہا تھا، اور اس قافلے پر اونچائی سے پہاڑیوں سے فائرنگ کی گئی ہے، اور تقریباً 4 کلومیٹر تک بتایا جاتا ہے کہ یہ فائرنگ مسلسل کی گئی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ گولیاں مارتے چلے گئے، اور بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں، 100 کے قریب شہادتیں تھیں، اور اس کے بعد سے یہ حالات سنبھل نہیں سکے۔ جرگہ جا رہا ہے، جرگہ بات کر رہا ہے، جرگہ جا نہیں پا رہا، ہیلی کاپٹر جا رہا ہے نہیں جا پا رہا، راستے بند ہیں، یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اسلام آباد میں جب پاکستان تحریک انصاف والے لے کر آ رہے تھے اپنا لانگ مارچ 24 نومبر کا، تو تب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو کرم میں ایف سی خدمات انجام دیتی ہے وہ تمام وہاں سے نکال لیے گئے تھے، اور انہیں اسلام آباد میں لا کر پاکستان تحریک انصاف والوں سے نمٹنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اب اتنا بڑا المیہ جنم لے رہا ہے، اور یہ صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بری ہو رہی ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ظفر عباس نے ادویات کے ٹرک بھیجے، گورنر سندھ کچھ کر رہے ہیں، مریم نواز کوئی تقریر کر رہی ہیں، گنڈا پور پشاور سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن زمین پر صورتحال جتنی خوفناک ہے، کیا ریاست کو ادراک ہے؟ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، امن و امان قائم کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی کمر توڑ رہے ہیں، آئی بی اوز ہو رہے ہیں، کرم کی اس صورتحال میں وزیر اعظم جائیں، جا کر کرم بیٹھیں، شہباز شریف، علی امین گنڈا پور، آرمی چیف کا ویسے تو ہر بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال جس میں مذاکرات ہونے ہیں، جہاں سیاسی یا دیگر مسائل ہیں، ان میں آرمی چیف کا کردار نہیں ہے، وہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دہشت گردوں سے نمٹنے میں کردار ہے، مگر ان حالات میں یہاں بدامنی کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو جا کر یہ تمام شخصیات وہاں بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، مگر افسوسناک ہے کہ ہم ان حالات سے دوچار ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ، ان کا جو کیس تھا جس کا فیصلہ آج سنایا جانا تھا، وہ اب 6 جنوری کو سنایا جائے گا، یہ اعلان ہوا ہے۔ پہلے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ 23 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور یہ 5 روز پہلے پتا چلا تھا، تو 5 روز میں یہ فیصلہ نہیں لکھا جا سکا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ جس کو عمران خان صاحب کے وکلا ہائی کورٹ میں دھجیاں اڑا کر نہ رکھ دیں، ایسا نہ ہو۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ حکومت کیسے بتا سکتی ہے کہ اتنا بہتر فیصلہ لکھا جائے؟ عدالتیں ہیں، آپ کہتے ہیں آزاد ہیں، تو آزاد عدالتیں خود اپنا فیصلہ کریں گی۔ ہم نے تو عمران خان کے معاملے میں دیکھا ہے کہ 40 منٹ میں کوئی 2 درجن صفحات کے فیصلے بھی لکھ لیے گئے۔ 40 منٹ میں 4 صفحے لکھنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی لکھے گئے ہیں، اور وہ فوراً لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور عدالتیں بعد میں، اعلیٰ عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اور پھر اسی بنیاد پہ ان فیصلوں کو، ان سزاؤں کو عدالتوں نے اڑایا ہے۔ اب کی بار شاید چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے معاملے میں۔ ایک خبر اور آ رہی ہے، سلمان غنی صاحب نے اپنا تجزیہ دیا ہے، یہ دنیا نیوز سے وابستہ ہیں۔ سلمان غنی صاحب میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی قرار دیے جاتے ہیں، اور یہ ساتھ میں جب آپ دنیا نیوز پر تھنک ٹینک دیکھتے ہیں تو اس میں بھی پینل میں موجود ہوتے ہیں۔ سلمان غنی صاحب تجزیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان مذاکرات کے نتیجے میں جلد بنی گالہ میں ہوں گے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر عمران خان صاحب سے ملنے جا سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ایک ایسی سچویشن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جس میں میاں نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب سے بات کرنی ہو، اور پھر اس کے بعد حالات بہتر ہو سکیں۔ میں یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان صاحب جلد بنی گالہ میں ہوں گے، اس سے تو میں اس لیے اگری کرتا ہوں کہ یہ عدالتوں میں اگر یہ والی مداخلت نہ ہو کہ ایک بندے کا فیصلہ ہونا ہے، آپ فیصلہ کریں، سزا دے دیں، تو اگلی عدالت میں چیلنج کیا جائے، رہائی بنتی ہے، اس کی رہائی ہو تو پھر وہ بندہ باہر ہو۔ لیکن اگر فیصلہ ہی 6 جنوری تک لے جا رہے ہیں، پھر اس سے آگے لے جا رہے ہیں، فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، بندہ جیل میں، انڈر کسٹڈی جیل میں، اب کسی سزا کے نتیجے میں جیل میں نہیں ہے، تو یہ تو معاملہ چلتا رہے گا۔ ایک شخص کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جیل میں ڈال کے رکھیں، یہ ممکن ہے، لیکن عمران خان صاحب کے معاملات قانونی طور پر جس جگہ ہیں، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب 2 روز میں باہر آ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں
کہ عمران خان کل باہر آ سکتے ہیں، 2 روز میں باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سسٹم روپکار اتنی سلو جاری کرتا ہے، رائڈر ہی اتنا سلو بھیجتا ہے، یہ چیزیں اتنی لیٹ ہوتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں وقت لے لیتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے ملنے جائیں گے، تو میں آپ کو یہ مسلم لیگ نون کے بندوں کی اپنی گفتگو کے نتیجے میں بتا رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتہائی تحقیر آمیز انداز میں بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے وہ کبھی عمران خان کو صاحب کے بغیر مخاطب نہیں کیا، شہباز شریف نے کبھی عمران خان کا نام لفظ صاحب کے بغیر نہیں لیا، یہ اہمی باتیں آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر آپ کو بیان مل جائیں گے میاں نواز شریف صاحب کے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں پلے نہیں تیلاتے کر دی میلا میلا، یہ اتنی تضحیق کرنے والے ہیں۔ یہ تو خواتین کی، جو جلسوں میں موجود خواتین ہوتی ہیں ان کی تضحیق کرتے ہیں، تو یہ عمران خان کے بارے میں، یعنی یہ عمران خان کو نیازی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں 71 کی وجہ سے، تو یہ جائیں گے جا کے عمران خان سے دوبارہ ملاقات کر کے کہیں گے کہ نہیں جی ہم چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں، یہ میں بائے کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ پہلے بھی میاں صاحب جب گئے تھے تو وہ اس لیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرے تھے اوپر کنٹینر پر جاتے ہوئے، اور وہاں سے گرنے کے نتیجے میں بہت شدید چوٹیں آئی تھیں عمران خان صاحب کو اور ان کی جان خطرے میں تھی، تو میاں صاحب جو ہے وہ خیر سگالی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر بھی جھوٹ یہ بولا گیا تھا کہ عمران خان نے کہا نیچے سڑک بنا دیں، بعد میں عرفان صدیقی صاحب نے خود کہا تھا کہ ایسی کوئی بات عمران خان نے نہیں کی تھی۔ اب کی بار میاں صاحب چاہیں، آئی ڈونٹ سی اے چانس۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔